सय्यिदिल अंबियाल मुरसलीन जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम रा किताबुन उहकिमत आयातुहु सुम्मा फुस्सिलत मिन लदुन हकीमिन खबीर अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह इन्ननी लकुम मिन्हु नज़ीरन व बशीर वनिस्तगफिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि युमत्तिकुम मतअन हसनन इला अजलिम मुसम्मन व यु'ती कुल्लु ज़ी फ़ज़लिन फ़ज़लहु व इन तवल्लौ फ़इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन कबीर। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। आज ये हमारी तीसरी नशिस्त है इस सिलसिले की, और जो उन्वान मुंतखब किया था हमने वो सूरह हूद से, तो आज हमने सूरह हूद का शुरू किया और शुरू की 3 आयतें आज हमने पढ़ी। सूरह हूद में से ही मुंतखब आयतों को चुना जाएगा बाकी 7 दिनों के लिए भी। सूरह हूद के बारे में अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर से पूछ रहे हैं या रसूलुल्लाह सल्लम किस चीज़ ने आपको बूढ़ा कर दिया? तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते, ए अबू बकर, ए मेरे दोस्त, ए मेरे यार, मुझे अल्लाह के कलाम की इन सूरतों ने बूढ़ा कर दिया। किनने? सूरह वाक़िया, सूरह नबा, सूरह मुरसलात और सूरह हूद। इन सूरतों ने, इनमें जो जहन्नम का खौफ है, जो दोज़ख की सख्तियाँ हैं, जो सकरात का आलम है, जो अल्लाह का अज़ाब का बयान है, इन बातों ने। अब बताइए, एक कुरान की बेहतरीन तफसीर अल्लाह के हबीब से ज़्यादा बेहतर कौन जान सकता है? जब कोई जान नहीं सकता, रसूल खुदा ही बेहतर जानने वाले हैं, तो उनसे ज़्यादा बेहतर कोई समझ नहीं सकता, वो बेहतर समझने वाले हैं। जब ऐसा ही है तो फिर जो हम भी पढ़ते हैं सूरह हूद, हम भी पढ़ते हैं सूरह वाक़िया, बल्कि हमारे तो कसरत से पढ़ी जाती है। इसके लिए सूरह वाक़िया पढ़ी जाती है कि आदमी को फाका नहीं होता, तो ये ऐसा तो हदीस में भी है और ये पढ़ना जायज़ भी है। फिर भी वो सूरह वाक़िया पढ़कर हम उसको वैसा नहीं समझ पाते, हम उस सूरह वाक़िया को वैसा नहीं समझ पाते जैसा कि समझने का हक़ है। हम उसको वैसा नहीं समझ पाते जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझा। जैसा मेरे रसूल ने समझा वैसे समझ नहीं पाते। ये सिलसिला हमारा मज़ीद 7 दिन और रहेगा आपके हमारे साथ का, और अल्लाह ने चाहा तो हम सूरह हूद को मुकम्मल, इख्तिसार के साथ ही सही, लेकिन जो है मुकम्मल उन आयतों का अहाता करेंगे जो कि इस मौजू से ताल्लुक़ रखती हैं। क्योंकि एक वाहिद शय है मौत, जिसके वक़ू होने का टाइम नहीं है। मौत के वक़ू होने का टाइम नहीं, ज़िंदगी के होने का इतना तो अंदाज़ा कर सकते हैं कि हाँ भाई 1 महीना बाकी है, 15 दिन बाकी है, 6 दिन बाकी है, हफ्ता बाकी है, 2 हफ्ते बाकी हैं। डॉक्टर अपना तखमीना लगाती है, अंदाज़ा लगाती है कि ज़िंदगी होने में, कोई नई जान दुनिया में आने में इतना टाइम लग सकता है, इतना टाइम लग सकता है। ये डॉक्टर का अंदाज़ा है, और तकरीबन वो अंदाज़ा करीब करीब सही भी होता है। लेकिन मौत के बारे में डॉक्टर कहते हैं 1 घंटे मर जाएंगे, तो 1 घंटे में मरते नहीं हैं, वो पूरा साल जी जाते हैं। बंदा कहता है बिल्कुल फिट है, आप घर जाएँ, वो घर जाते हो इंतकाल हो जाता है। मौत किसी को कोई है नहीं।
غالب اسی بات میں تو کہتے ہیں کہ موت کا ایک دن معین ہے، تو پھر نیند رات بھر کیوں نہیں آتی؟ تو جب آپ کو معرفت ہو جائے گی نا، جب آپ کو معرفت ہو جائے گی اس بات کی کہ مجھے مرنا ہے، ہر لمحے آپ کو یہ خیال رہے گا مجھے مرنا ہے، تو پھر آپ کے لیے جو جینا ہے وہ آسان ہو جائے گا. آدمی پھر اپنے دامن کو سمیٹنے لگتا ہے، پھر وہ اپنی زبان کو لگام دینے لگتا ہے. اور کیونکہ یہ محفلیں آپ کے ذہنوں میں بات محفوظ ہے کہ مجالس کے جو انعقاد کا جو مقصد ہے وہ کردار سازی ہے. ان کا جو مقصود ہے وہ یہی ہے، ایک ہی مقصد ہے، کیا کہ کسی طرح سے بھی کردار سازی ہو جائے. جب کوئی بندہ کسی جگہ کسی پیر صاحب سے مرید ہو جاتا ہے، مرید ہونا کیا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کوئی مطلب کوئی بہت مشکل کام ہے، کوئی بڑا کام ہے، کوئی خطرناک کام ہے. نہیں، ایک رسم توبہ ہے، ایک رسم توبہ ہے. وہ آپ کسی کے بھی ہاتھ پہ کر لیں، جسے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص مجھے دین کا راستہ بتا سکتا ہے، اس کے پاس دین کا علم ہے اور اللہ کی اتنی معرفت ہے، اسے اس راستے کی بھی خبر ہے اور رب کی ارادوں کو بھی، اس کے وہ موڈ جانتا ہے، وہ پہچانتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ کس وقت کیا کرنا چاہیے. وہ بادلوں کی انداز، وہ گرمی کا ہونا. موسیٰ نے پوچھا تھا نا کہ اللہ شدید بارش، انہوں نے جب مجھے کسی قوم پہ غصہ آتا ہے تو میں شدید بارش برساتا ہوں، جب مجھے کسی قوم پہ غصہ آتا ہے تو میں شدید بارش برسا دیتا ہوں. جیسے شدید قسم کی چھینک آنا اور جمائی آنا دونوں شیطان کی طرف سے. شدید قسم کی چھینک یہ شیطان کی طرف سے، مولا تو یہ فرماتے ہیں 7 چیزیں شیطان کی طرف سے، جن میں سے شدید قسم کی چھینک. جب بندہ چھینکتا ہے نا تو یہ رحمت ہے، جمائی زحمت ہے. لیکن جب بندہ شدید قسم کی آواز کے ساتھ چھینکے نا تو شیطان کی طرف سے. تو اسی طرح سے رحمت کی بارش اور زحمت کی بارش، رحمت کے کام اور زحمت کے کام، یہ جو صورتحال ہے نا یہ اللہ کی طرف سے. یہ آپ نے سمجھنا ہے اس چیز کو کہ کون سی چیزیں جو ہے. تو وہ ہوتا کیا ہے کہ ایک بندہ رسم بیت ادا کر لیتا ہے. اب اس کو پیر صاحب کو جو وظیفہ دیتے ہیں، اب جیسے اگر میں حشمت بھائی کے جا کر مرید ہو جاؤں تو ان سے کہوں کوئی وظیفے بتا دیں، تو یہ وظیفہ بتا دیں گے تو میں پڑھنا شروع کر دوں. تو مجھے مسئلہ کیا چیک کرنا ہے اس میں؟ یہ وہ کہے گا نا یہ راہ سلوک ہے. آپ کسی بھی سنیں جو مرید ہو کہے گا یار یہ تو سلوک کی راہ ہے، ہم سلوک کی راہ پہ چل رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم سلوک کی راہ پہ چل رہے ہیں. یہ راہ سلوک ہے. جب یہ راہ سلوک ہے تو سلوک کہتے کسے؟ سلوک کسے کہتے ہیں؟ آپ کو یہ تو بتاؤ پہلے کہ سلوک کسے کہتے ہیں. تو سلوک کہتے ہیں کردار کو. یہ تو کردار سازی کی راہ ہے. جو ماہر مستری آتا ہے نا، ماہر مستری آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے کام کو دیکھ کے نا اس میں نوک پلک نکال کے نا اس کو فائن کرتا ہے، اس کو اور بہتر کرتا ہے. اسی طرح سے بس آپ میں تو اچھے کردار ہے ہی ہیں، اچھی باتیں بھی تو ہوتی ہیں، لیکن پیر اس کو اور نوک پلک سنوار کے نا بہتر کرتا ہے. آپ کسی پارٹی میں جائیں تو بڑے جو سمجھدار قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، تو کیا کرتے ہیں؟ وہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ کپڑے کیسے پہنتے ہیں. تو اگر آپ نے ٹیڑھا میڑھا پہن دیا کوٹ صحیح کرتے ہیں، ٹائی کو صحیح کریں گے، نوٹ کو اس کو ویسے ہی بنائیں گے، اور آپ کی نوٹ بنا کے ٹائی صحیح کر کے آپ کا کوٹ صحیح کر کے جھاڑ کے کہیں گے اب ہینڈسم لگ گئے. پیر بھی ایسے ہی کرتا ہے. بچے جیسے ماں جیسے بچے کے ساتھ کرتی ہے نا، ایسے پیر کے ہاتھ میں مرید ہوتا ہے. وہ اس کو نوک پلک سنوار کے نا اب اللہ کے آگے پیش کرتا ہے. مالک یہ میری کمائی ہے، مالک یہ میری کمائی ہے. پیری کا یہ ہے کردار سازی. جیسے بدر کی رات میں پیر اعظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور 313 صاحب، جو 308 بدر میں 5 مدینے میں رہے. اس کے علاوہ بھی تھے صاحب، یہ نہیں کہہ رہے کہ صحابی نہیں تھے. تو 313 جو کاؤنٹ ہوتے بدر کے، تو کیا کہہ رہے ہیں کہ مالک جو تیرے تھے نا، جو تیرے راستے میں جان دینے کے لیے تیار تھے، جو تیرے بندے تھے، جتنی میری امتی تھی، جو میری امت، ان سب کو میں لے آیا ہوں. اگر یہ ختم ہوگا تو تیرے کو نام لیوا نہیں ہوگا. یہ کمائی ہے میری، یہ میری کمائی ہے، اسے میں لے آیا. تو وہ کمائی ہے. پیر کی کمائی ہوتا مرید. مہاراجہ شریف کا بڑا لوگ
नाम सुनते हैं और आप भी सुनते हैं, आप तो खैर महफिलों में इतना वो हैं, आप लोगों का ज़ौक़ और शौक़ है। आला हज़रत पूछा ना कि आले रसूल खाकी रहमतुल्लाह अलैह से कि माँ अहमद रज़ा जब मुझसे रब पूछेगा ना मेरे लिए क्या लाए हो, तो बस मैं तुझे पेश कर दूँगा, और कोई नौकी नहीं है और कोई दौलत नहीं है मेरे पास, नेकी नहीं है, बस यही है कि मैं तुझे पेश कर दूँगा, मैं तुझे पेश कर दूँगा। बात समझ आ रही है? तो ये महफिलों का जो इनेकाद है ना, ये किरदार साजी की है। बैत बहुत आसान सी बात है, अगर आप किसी के नहीं हैं तो हो जाएं। दादा साहब लिखते हैं इसका कोई पीर नहीं ना, फकीर शैतान है, तो वो आपको बहकाएगा। पीर का काम ये है वो उसको हटाता है। चील आती है ना, तो मुर्गी अपने परों में बच्चों को समेट देती है, अपनी चीज़ों को। पीर ऐसे ही जब मुसीबत आती है ना, उस फितने को दूर करता है। रात हो रही है, मुरीद कहीं पर सट्टे में इधर उधर कोई गलत काम में मुरीद जा रहा है, और पीर साहब मुसल्ले पे, या अल्लाह बचा ले। ये ऐसा भी नहीं है, इसके अलावा भी और मिसाल देता हूँ आपको, बड़ी अहम सी बात है जो समझाने के लिए कि आपकी किरदार साजी है कि जहन में खुले बात। तो ये जो मौजू है ना, आपने सुनना भी है, और क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, यूट्यूब पे आपको बार बार मिल जाएगी, 2-3 बार सुनेंगे तो जहन में इसके कई मायने आपके सामने आएंगे, आपको बात समझ में आएगी। होना ये है कि सिद्दी सक्ती रहमतुल्लाह अलैह, इमाम सिद्दी सक्ती रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े इमाम हैं, और उनका आलम क्या है? उनका आलम यह है कि वो दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह मेरी जुनैद जो है ना, सैयदना जुनैद बगदादी के बारे में दुआ कर रहे हैं, ये मेरी सारी उम्र की कमाई है, ये मेरी सारी उम्र की कमाई है। अगर तुझसे हो मालिक तेरे कभी हबीब का गुज़र हो ना बगदाद से, तो उनसे कहना कि मेरे जुनैद को कह दें कि वो तकरीर किया करें। तो उसी रात सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को रसूल अल्लाह का दीदार हो गया। मुरीद को जो किसी वली, किसी बुज़ुर्ग, किसी पीर का अल्लाह के रसूल का भी दीदार होता है, इवन का अल्लाह का दीदार होता है, तो उसके पीर के फजल व करम की वजह से होता है। उसका पीर मुसल्ले पर अपने मुरीद के लिए दुआ कर रहा होता है, रात उसकी मुसल्ले पर गुजरती है, वो अपने मुरीद के लिए दुआ करता है, और मुरीद जो किसी गुनाह की तरफ जा रहा होता है उसके कदम हो जाते हैं, अबे नहीं यार मेरा दिल नहीं कर रहा आज, यार भाई 15 दिन बाद तो प्रोग्राम बना है, अबे नहीं यार आज नहीं तबीयत सही, उसको रोक लेता है। पीर की दुआ रोक लेती है उसको उस गलत काम से, हराम काम से। अल्लाह ताला हमें समझ अता फरमाए। एक बार दुरूद पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली। तो इन नशिस्त का मकसद क्या है? गुनाहों से रुकना और इबादत का ज़ौक़ पैदा होना, और ज़बान पर आपके और हमारे, हम सब के हम वक्त दुरूद शरीफ का जारी होना। इमाम ज़ैनुल आबिदीन बता गए कि असली अहले सुन्नत और नकली अहले सुन्नत में फ़र्क क्या है। आप फरमाते हैं कि असली अहले सुन्नत की पहचान ये है कि वो दुरूदी हैं, यानी उनकी ज़बान पे हम वक्त दुरूद नबी अलैहिस्सलाम पर जारी रहता है, और वो दुरूद सलाम पढ़ते और पेश करते नज़र आते हैं। ये असली अहले सुन्नत की पहचान है। आप यहाँ बैठे में तो भी अस्सलातु वस्सलाम रसूलुल्लाह बिर चल रहा है, सैयदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिर चल रहा है, बैठे में पढ़े जा रहे हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रहा है, फिर चले जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आप सुन रहे हैं और पढ़ते जा रहे हैं, सुन रहे हैं और पढ़ते जा रहे हैं। ये दुरूद चलता रहता है, ये दुरूद रुकता नहीं है। तो अल्लाह का शुक्र है कि हम दुरूदी हैं, बारूदी नहीं है, क्योंकि दुरूदी जन्नती हैं और बारूदी जहन्नमी हैं। फिर अल्लाह का शुक्र ये है कि हम मिलादी हैं, फसादी नहीं हैं। हम सिर्फ मिलाद करते हैं, हम किसी से फसाद नहीं करते। ये तो मोहब्बत की बात है। अरे कोई माने तो भी ठीक, नहीं माने तो भी ठीक, हम तो मानते हैं ना, हम खुल के बांटते हैं, फिर हम खुद भी खाते हैं, दूसरों को भी खिलाते हैं। हम तो मिलाती हैं ना, हमें कैसे कोई कैसा भी हो, हमें किसी से कोई मतलब नहीं। हम तो यौम हुसैन मना रहे तो मना रहे, हम हुसैन का दिन मना रहे, तुम मानते हो तो भी ठीक, नहीं मानते हो तुम्हारा अपना ज़ाती अमल है। हम तो हुसैन से मोहब्बत करने वाले हैं। हमने हुसैन के नाम पर बोरियों का मुँह खोल दिया अपने पैसे की, जो बटे जो कट। तो ये है सिलसिला। तो सरकार गौस पाक क्या फरमाते हैं?
فرماتے قرآن کی ایک آیت ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، آیت کیا ہے کہ قیامت کے دن یوم تبیض وجوہ، کچھ چہرے اس روز روشن ہوں گے اور کچھ اس روز سیاہ ہوں گے. تو سرکار غوث پاک فرماتے ہیں، ملا علی قاری لکھتے ہیں، سرکار غوث پاک فرماتے ہیں اور ملا علی قاری لکھتے ہیں 11ویں صدی کے امام ہیں ملا علی قاری، اور وہ لکھتے ہیں کہ یوم تبیض وجوہ اہل سنت، حضور پاک فرماتے ہیں یوم تبیض وجوہ، جس روز قیامت کا دن ہوگا اور اس روز جس کا چہرہ روشن ہوگا وہ اہل سنت کی جماعت ہوں گے. اور یوم تسود وجوہ، اور جس روز سورج کالی پڑی جائے گی، سیاہ پڑ جائے گا، چہرے کا رنگ اڑ جائے گا، تو آپ فرماتے ہیں یوم تبیض وجوہ اہل سنت وتسود وجوہ اہل بدعت. جتنے بدعتی ہیں آج جو ہمیں کہتے ہیں نا، حقیقت میں وہی بدعتی ہیں. تو جتنے بدعتی ہیں ان سب کے چہرے کالے پڑے گئے، ان سب کے چہرے کالے پڑے ہوئے ہوں گے، اور وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائیں گے اس روز. تو سرکار غوث پاک اپنی کتاب میں کونی طالبین میں وضو کا طریقہ لکھتے ہیں اور اس میں دعا لکھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جب بندہ وضو کرتے میں چہرے پہ آتا ہے نا تو چہرے کی دعا کیا بنائی، قرآن سے ملا کر آپ نے دعا بنائی. آپ فرماتے ہیں کہ اللہم، بندہ یوں پڑھے، پانی ہاتھ میں لیتے پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یوم تبیض وجوہ واولیائک وتسود وجوہ ودائک، کہ اللہ میرے چہرے پر اپنا نور ڈال دے، میرے چہرے کو روشن کر دے، ایسے جیسے تیرے دوستوں کے چہرے قیامت کے دن ہوں گے، اور میرے چہرے کو سیاہ ہونے سے بچا لے جیسے قیامت کے دن تیرے دشمنوں کے چہرے سیاہ ہوں گے. اب اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ظاہری رنگت کی بات نہیں ہو رہی، یہ نورانیت کی بات ہو رہی ہے، یہ چہرے میں ملاحت کی بات ہو رہی ہے، پیارے اور بھولپن کی بات ہو رہی ہے. تو امام غزالی فرماتے ہیں جس نے اللہ سے اور میدان محشر سے اور جہنم کی آگ سے خوف سے پناہ مانگی تو اللہ تعالیٰ وہاں سے بھی دے گا اس کو پناہ، اور یہاں دنیا میں بھی عافیت عطا فرمائے گا، غم و پریشانی سے پناہ دے دے گا. اسی طرح سے جو وہاں کے دن کے لیے چہرہ روشن مانگے گا اللہ تعالیٰ وہاں تو دے گا روشن، یہاں بھی اس کا چہرہ روشن کر دے گا، تاکہ پتہ لگ جائے کہ یہ میرا وہ بندہ ہے جس کا چہرہ وہاں بھی روشن ہو. ہم سب ہم وقت درود پڑھتے ہیں. ایک سوال پوچھوں میں آپ سے، یہ کیونکہ تربیتی نشست ہے اس لیے میں آپ کو سکھانے کی کوشش کرتا ہوں. یہ کوئی تقریری ایسا مقابلہ نہیں ہے اس میں میں نے لفافہ لیا 25-30 جیب میں رکھے، ٹائم دیکھا 1 گھنٹہ پورا ہوا نکل گیا، میرا کام پورا ہو گیا. یہ تربیتی نشست ہے، اس میں تربیت ہوتی ہے، اور یہی چاہتا ہوں میں کہ آپ کی بھی ہو. اور جہاں تک میری وائز آ رہی ہے، جہاں تک میری آواز آ رہی ہے، کبھی آپ نے سوچا درود پڑھنے؟ کلمے میں تو یہ نا 70,000 پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کر دیتا ہے، استغفار میں بھی یہ 70,000 پڑھو تو اتنا ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، تو پھر یہ ملے گا بھی یہ ملے گا. درود میں کتنا پڑھنا ہے آپ کو؟ میرے اس کوئی 100 پڑھتا ہے، کوئی 50 پڑھتا ہے، کوئی 200 پڑھتا ہے، کوئی 300 پڑھتا ہے، کوئی 500 پڑھتا ہے، کوئی 1000 پڑھتا ہے. 1000 نہیں بہت بتا رہا ہوں، وہ بھائی 1000 پڑھتا ہوں. اچھا بھائی 1000 پڑھتے ہوں گے آپ، 1000 1200 1500 پڑھنے والے پڑھتے ہیں، اور اس سے زیادہ بھی پڑھتے ہیں لوگ. تو ذرا آپ بتائیں گے کہ درود پڑھنا کتنا ہے ویسے؟ 313 نہیں، علماء کرام نے یہ بتایا کہ کم سے کم جو درود پڑھنے کی تعداد ہے نا وہ 313 گرام، کثیر تعداد میں داخل ہو جاتے ہیں تو نام انٹری ہو جائے گا. لیکن اس میں تو 10 کروڑ لوگ ہیں، 20 کروڑ لوگ ہیں. منزل مقصود پہ کب پہنچوں گا میں؟ منزل مقصود پہ کب پہنچوں گا میں؟ اگر میں 313 پڑھوں گا تو 90 سال میں بھی ٹارگیٹ پورا نہیں ہوگا. علامہ اقبال سے پوچھا کہ آپ کو یہ منزل کیسے ملی، یہ مقام کیسے ملا، یہ بات سمجھ میں کیسے آئی؟ یہ پردے رسول اللہ کی بارگاہ کے آپ کے اور حضور کے درمیان کے جو پردے ہیں کافی زیادہ اٹھے ہوئے، جو آپ پھر رموز اسرار بے خودی جو آپ نے لکھی، یہ جو آپ نے جو ہے کتابیں لکھی ہیں، شکوہ جواب شکوہ لکھا آپ نے، جو آپ نے چیزیں لکھی ہیں آپ نے، یہ کیسے لکھی؟ یہ پردے اٹھے کیسے؟ یہ عوامی کلام نہیں ہے. تو ایک مرتبہ کیا ہوا کہ علامہ اقبال کے پاس دوست آ گئے، ان کا یار کوئی غزل تو سنا دو. تو ایک بار رو پڑے، بولے یا رسول اللہ میں تو اپنے شعر کی داد آپ سے لوں گا، یہ مجھے سمجھتے ہیں غزل خواں. اقبال تو اس کی تردید کرتے ہیں کہ زلف یار میں اور جو ہے کمل جیسی آنکھیں
اور جھیل جیسی آنکھیں، اور اس میں اس کے چہرے اور رخسار میں اور لب کے اندر کھو گئے. تو یہ حسن جو ہے نا مجازی کی پرستاریت نہیں ہے. یہاں تو بات کرتے ہیں اقبال حقیقی کی وفا تو نے کی وفا تو نے، تو وہ تو حقیقی میں جاتے ڈائریکٹ. تو پھر لوح و قلم بھی نیچے لے آتے ہیں، کہتے ہیں سب تیرے ہاتھ میں ہوگا. تو اقبال کوئی عام بات تو کرتے نہیں ہے. کہتے ہیں یہ پردے اٹھے کیسے، یہ فکر وہاں تک گئی کیسے گئی. تو اقبال کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ 1 کروڑ مرتبہ یعنی 10 ملین یعنی 1 کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھا، تو اس کی برکت سے وہ پردے اٹھ گئے. اب سمجھے آپ میری بات، ہمیں کتنا پڑھنا ہے، زور سے بولے نا. 1 کروڑ مرتبہ پڑھنا ہے. اب حساب لگائیں میں نے کتنی زندگی جی لی، اس میں میں نے جو زندگی جی لی ہے اب اس میں مجھے 1 کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. میں نے جی لی، کبھی 200 پڑھ رہا ہوں، کبھی 300 پڑھ رہا ہوں، کبھی 100 پڑھ رہا ہوں، کبھی پڑھتا ہی نہیں ہوں، میں عادت ہی نہیں درود کی. تو 1 کروڑ کو مکمل کرنا یہ کیسے ہوگا میرے سے، ایک عام آدمی سے یہ ہوگا کیسے کرے گا. حساب کتاب تو کریں، کیونکہ ہمیں یہ فکر یہ سوچ تعلیم تو دی نہیں تھی کہ مجھے کتنا کرنا ہے درود. کلمے کا تو پتہ ہے، مر جائے تو بھی 70,000 پڑھنے، اس کے لیے کم سے کم 70,000 تو پڑھو، اس کا تو پتہ ہے. زندگی استغفار کا بھی پتہ ہے، لیکن درود کا نہیں پتہ تھا. آپ نے درود شریف 1 کروڑ مرتبہ پڑھنا ہے. اب اس کے لیے کیا ہے کہ اگر کوئی شخص 1,000 مرتبہ روزانہ پڑھتا ہے تو 1 سال میں 3,65,000 پڑے گا. ہاں، اور 10 سال میں 36 لاکھ پڑے گا، اور 30 سال میں جا کر وہ 1 کروڑ 5 لاکھ کے قریب، تو کمی بیشی کا کاؤنٹ کر کے راؤنڈ فگر بتاتے ہیں 1 کروڑ پڑھ لے گا 30 سال میں. اب سوچیں جس کی عمر ہی نہیں اتنی، ویسے تو عمر کسی کا نہیں پتا، کسی بچے کا نہیں پتا، 10 12 سال 15 سال 20 سال کا بچہ اس کا بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ کل جائے گا یا پرسوں جائے گا یا کب مرے گا یا جیے گا. اور جوان بوڑھے کا بھی نہیں پتا ہوتا. بوڑھے جی جاتے ہیں 10 20 سال، اور جوان جن کو جینا ہوتا ہے ہم سوچتے ہیں کہ ابھی تو 10 سال کا بچہ ہے، 12 سال کا 15 سال کا ہے، اس کو جو ہے موت آ جاتی ہے. تو جو ہے یہ صورتحال ہے. اب 1,000 مرتبہ پڑھوں گا تو 30 سال میں، اگر میں 5,000 کر دوں تو آپ سوچیں نا کہ اگر 5,000 مرتبہ کر دوں تو یہ 6 سال میں یا 5 سال میں مکمل ہو جائے گا. کیونکہ میں 1 سال میں کچھ 1 مہینے میں 1.5 لاکھ، 5,000 پڑھوں گا تو 1 مہینے میں 1.5 لاکھ، اور 12 مہینے میں 18 لاکھ. 18 لاکھ پڑھوں گا تو 5 سال میں 90,000 ہو جائے گا، 90 لاکھ ہو جائے گا. باقی 10 لاکھ رہ گیا، اس کو اگلے 6-7 مہینوں میں کور کر لوں گا. تو 5.5-6 سال میں میرا یہ ہو جائے گا. اس سے کیا فائدہ ہوگا، اس سے فائدہ کیا ہوگا ضرورت کے پڑھنے سے؟ میں اتنا پڑھوا کیوں رہا ہوں، کیا ہوگا اس کی برکت بھی بتاتا ہوں. فائدہ کیا ہوگا، پردے اٹھیں گے نا تو میرا دل حضور کی محبت میں اور تیز دھڑکنے لگے گا. 70 پردوں سے جو چیز آ رہی ہے، جہاں اب ہمارے پہ جو دھوپ آتی ہے وہ اوزون کی سطح سے چھن کر آتی ہے تو ہمیں دھوپ اتنی زیادہ لگتی نہیں ہے. جہاں پہ اس میں شگاف آ گیا ہے وہاں پہ دھوپ ڈائریکٹ آ رہی ہے، تو وہاں کا برف پگھل رہی ہے، گلیشیئر پگھل رہا ہے. اور دنیا میں پانی کی سطح بڑھ رہی ہے، دنیا میں پانی کی سطح بڑھ رہی ہے. 68.7% سے پانی کی سطح 69 ہو گئی تھی، 69.5 ہوئی، 70 ہوئی، 70.5% سب دنیا پانی ہو گیا. اب وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، پھر وہ 71% ہو جائے گا، 72% ہو جائے گا. تو دنیا اب ختم ہو جائے گی. وہ شگاف بھرنے کے لیے سائنسدان کوشش کریں، لیکن آپ کو سمجھا رہا ہوں. تو یہ جب جیسے پردے اٹھتے جائیں گے نا، مجھے عام لوگوں سے زیادہ فہم ہوتا رہے گا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. سرکار کو پسند کیا ہے، کیا پسند کرتے ہیں، کیا نہیں کرتے، کیسے ہوتا ہے کیسے نہیں ہوتا، کس طرح مناؤں گا میں حضور کو، حضور مانتے کس بات سے ہیں، حضور کو پسند کیسا ہے، تو وہ کرنے لگوں گا میں پھر. کیونکہ وہ جو مجھے 70,000 پردوں کے پیچھے جو چیز چھپی ہوئی ہے نا، وہ پردے ایسے سے اٹھتے رہیں گے، وہ اٹھتے رہیں گے نا. وہ اٹھتے جب رہیں گے تو مجھے وہ شے نظر آنے لگے گی جو کہ اتنے سارے پردوں میں آ نہیں رہی ہے. وہ بات سمجھ میں آنے لگے گی جو آ نہیں رہی ہے، وہ آواز آنے لگے گی جو آ نہیں رہی ہے. جب تک آپ سنیں گے نہیں آپ کو مزہ آئے گا نہیں.
وہاں اس منزل تک پہنچیں گے نہیں. پھر الہامی کیفیت بڑھ جاتی ہے بندے کی. یہ کسی جرا کرنے والے کے لیے مجلس نہیں ہے. وہ کیسے بڑھ جاتی ہے؟ وہ ایسے بڑھ جاتی ہے. میں رسول اللہ کی حدیث سنا دیتا ہوں کیسے بڑھتی ہے. حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کا ایک صحابی انتقال کر رہا تھا، یعنی کہ جنگ میں ہم نے شہید کر دیا عہد میں. جب اس کو مار دیا تو کہنے لگا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں کامیاب ہو گیا. اس کو تو میں نے قتل کر دیا، لیکن وہ قتل ہوتے ہوئے بھی کہہ رہا تھا اللہ کا شکر ہے میں کامیاب ہو گیا. تو اس بات کا مطلب وہ کامیاب ہو گیا، وہ تو مر گیا تو کامیاب کیسے ہو گیا؟ جو فاتح ہوتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، جو مر جائے وہ تو کامیاب نہیں ہوتا. حضور نے کہا تو اس بات کو سمجھ نہیں سکتا. مجھے کیسے سمجھ میں آئے گی؟ انہیں کلمہ پڑھ لے سمجھ میں آ جائے گی بات. تو بات یہ ہے کہ یہ کسی ایسے کے لیے نہیں جو ٹاک شو پہ بیٹھ کے اس پہ بحث کرے. یہ بات تو اہل دل کے لیے ہے جو سمجھے اور مانے. پھر تو سمجھ میں آئے گی کہ وہاں سے آواز آتی کیسے، الہامی کیفیت بڑھتی کیسے، بندہ رب کے قریب پہنچتا کیسے، اللہ کا ہوتا کیسے. حضور کا ہو جائے رب کا ہو جاتا ہے. ایک بار نعرہ رسالہ، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری. دو دوست تھے. ایک کے پاس مال تھا، اس کے مال نہیں تھا. اس کا یار مجھے مال نہیں دو تو مجھے 3000 دینار جو ہے قرضہ دے دیں، میں کاروبار کروں گا اور اس کاروبار کرنے کے بعد جو ہے جب منافع ہوگا تو مجھے واپس کر دوں گا. دوست نے کہا ٹھیک ہے لے لے. امیر کا میری دوست نے اس نے کاروبار کیا، چلایا، نقصان ہو گیا. 6 مہینے بعد کاروبار بند ہو گیا، دکان بند ہو گئی، مال سارا ختم ہو گیا. اب وہ مفلوق الحال ہو گیا، پریشان ہو گیا. دوست نے کہا مجھے پیسے دے. میں کہا یار تو دیکھ رہا ہے میری حالت ایسی ہے، کرتا ہوں کوشش دیتا ہوں دیتا ہوں. دوسری بار بولا، تیسری بار بولا، وقت سے دوست بول رہا تھا، دوست بھی بار بار بول نہیں رہا تھا. پھر بھی اس نے کہا یار اب تو نے بہت لیٹ کر دیا ہے، تو دے گا نہیں، میں کورٹ جا رہا ہوں. دوست کورٹ چلا گیا اور کورٹ سے کہنے لگا کہ بھائی اس نے میرا پیسے لیے. جج صاحب نے اس کو بلایا، قاضی نے بلانے کے بعد کہا تو نے پیسے لیے؟ انہوں نے کہا بالکل نہیں ہے. دیتا کیوں نہیں ہے؟ حضور دینا تو ہے، پیسے ہیں نہیں. انہوں نے اچھا چل میں تجھے 30 دن کا ٹائم دیتا ہوں. 3000 دینار اور 30 دن کا ٹائم، یعنی روز کے 100. کہاں سے جمع کرے، کہاں سے لائے 100 سونے کے سکے روز کہاں سے لائے بھائی؟ ایسا کون سا کاروبار لگ جائے گا؟ 30 دن بعد میں تجھے انہیں گرفتار کر دیا. ٹھیک کام تو اس کے پاس کوئی تھا نہیں، پیسے اس کے پاس تھے نہیں. وہ بیٹھ گیا مسجد میں کنارے پہ اور بس درود شریف پڑھنا شروع کر دیا. روز ہزاروں میں 15-20 ہزار، 25 ہزار، کبھی 30 ہزار اور پڑھے جائے. تو اسے اتنی اسپیڈ سے پڑھنا شروع کیا نا، روز ایسا پڑھنے لگا. اس نے کئی لاکھ درود شریف ایک مہینے پڑھ لی. اب اس نے ایک مہینے میں کئی لاکھ پڑھ لیے. تو جو کئی لاکھ درود شریف پڑھے، جب 27 دن گزر گئے، اب 28 دن آتا ہے، تو اس کے خواب میں نبی علیہ السلام آئے. کہا بھائی تو پریشان نہیں ہو، قاضی سے آ کے کہنا کہ میرا قرضہ ادار دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے وہ تیرا قرضہ ادا کر دے گا. آپ ختم ہو گیا. اس نے آواز سن لی، بات سمجھ لی، لیکن سوچنے لگا کہ میں قاضی کے پاس جاؤں گا تو قاضی مجھ سے کہے گا کوئی ثبوت ہے، کوئی دلیل ہے تیرے پاس کہ تیرے پاس اللہ کے نبی آئے تھے؟ میں ثابت کیسے کروں اس بات کو؟ یہ سوچ کر وہ گیا نہیں. اگلی رات پھر آ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. بات سمجھیے گا، میں آپ کو آپ کے مسئلے کا بھی حل بتا رہا ہوں، دونوں مسئلے کا، ایک دنیاوی مسئلے کا بھی بتا رہا ہوں، ایک اخروی مسئلے کا بھی حل بتا رہا ہوں. آخرت کے مسئلے کا حل کیا ہے؟ حضور فرماتے قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں سارا درود پڑھا ہوگا، اور قیامت کے دن 7 لوگوں پہ عرش کا سایہ ہوگا. ان میں ایک بندہ وہ ہوگا جس نے کثرت سے درود پڑھا ہوگا. ہم جو 313 پڑھ کر نا نام لکھوا لیتے ہیں، نام لکھوانے سے کچھ نہیں ہوگا. میں نے بھی 313 پڑھ لیا، نام آگے میرا کثیر میں پڑھتا ہوں. نہیں بھائی، قیامت کے دن عرش کا سایہ حاصل کرنا آسان نہیں ہے. وہی حاصل کر سکے گا جو اس کے لیے کوشش کرے گا. تو یہ کیا کمال ہوا کہ میں تو 7-8 منٹ میں 10 منٹ میں پڑھ لیتا ہوں. 7-5 منٹ لگتے ہیں 313 پڑھنے میں.
تو وہ 5 منٹ میں دن بھر میں 5 منٹ دیتا ہوں رسول اللہ کو، اور مجھے کیا وقت عرش کا سایہ ملے گا. اتنا آسان نہیں ہے میرے دوست عزیزہ، اتنا آسان نہیں ہے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. تو وہ دوست دوسرے دن آقا علیہ السلام پھر آ گئے اس دوست کے پاس. اب اس شخص کے پاس آئے تو کہنے لگے کہ تو گیا نہیں قاضی صاحب. رسول اللہ صاحب میں جاؤں گا، حضور جانتے ہیں سب بات کو. کہہ رہے میں جاؤں گا تو پھر پریشان، میں مجھ سے پوچھے گا کوئی نشانی بتاؤ، میں بتاؤں گا کیا، اس لیے میں گیا نہیں. تو اب آقا علیہ السلام نے اپنا چہرے کا دیدار بھی کرایا اسے، اور اسے اب یہ 29ویں رات تھی، اب دن 29واں آنا تھا. کہا کہ جاؤ اور اس قاضی سے بولیو، قاضی عیسیٰ سے، کہ تو فجر کے بعد 5000 مرتبہ درود پڑھتا ہے. کتنے؟ 5000 بار. اور یہ بات تیرے اور تیرے رب کے علاوہ کسی کو نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا. یہاں 500 پڑھنے میں بندہ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں، اس سے کسی سے بولیں 500 پڑھ لیں، 500 پڑھنے، اس کا 500 پڑھنے نہیں بھائی تو 5 بار ہی پڑھ لے بھائی. درود تو درود ہے. 50 رحمت تو اللہ کی آئے گی، اللہ تیری زبان پہ جاری کر دے. یہ اللہ کا فضل ہے جس کی زبان پہ جاری ہو جائے. تو 5000 بار پڑھتا ہے اور یہ بات کسی کو پتہ نہیں ہے، مجھے رسول اللہ نے بتایا. تو جو تو نا مجھے میرا قرضہ ادا کر دے. وہ خوشی چلا گیا. صبح قاضی عیسیٰ کے پاس گیا تو وہ جو ہے وزیر عیسیٰ کے پاس، تو وزیر عیسیٰ اپنی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا. جب دربان سے کہا کہ جاؤ وزیر صاحب سے کہو کہ مجھے ملنا ہے. اب وہ ملنے آیا کوئی شخص، ان کا کوئی شخص ملنا ہے، ان کا نام پوچھو کیوں ملنا ہے. انہوں نے پیغام لے کے آیا. کس کا پیغام؟ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر آیا. ان کو اندر بھیج دو، جلدی بھیج، جلدی بھیج. عاشق رسول تھا خود بھی، 5000 بار درود پڑھتا تھا، بھیج اس کو جلدی سے، یہ رسول اللہ کا پیغام لے کر آیا. جب وہ آیا تو کہنے کا بتا بھائی رسول اللہ کیا پیغام ہے. تو اس نے کہا کہ قاضی صاحب آپ نا ہر روز فجر کے بعد 5000 مرتبہ درود پڑھتے ہیں، ہر روز فجر کے بعد 5000 بار درود پڑھتے ہیں. اور یہ بات مجھے رسول اللہ نے بتائی ہے. کہا ہے کہ انہوں نے مجھے بتا کے بھیجی ہے ثبوت کے طور پہ. انہوں نے کہا آپ میرا قرض ادا کر. قاضی تو خوش ہو گیا کہ میرا درود رسول اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، حضور بھی سنتے ہیں، میں پڑھتا ہوں اور رسول کو خبر ہے، تو بس کافی ہو گیا نا یار. جس محبوب سے میں یہاں بیٹھ کے محبت کر رہا ہوں، سے اگر وہاں خبر ہو جائے تو میں اچھل بھی کھاؤں گا. ہم نے یہ محفل سجائی بھی ہے. اگر امام حسین کو پرچی بھیج دیں یہاں پر کہ بھائی تمہاری محفل ہمیں پسند ہے، تمہارے یہاں ملنا بیٹھنا بھائی نام پر پسند ہے، تو ہم تو اچھل جائیں گے، بھنگڑا ڈال دیں گے، ناچنے لگیں گے خوشی میں، جلد کی کیفیت آ جائے گی، ہم تو ہوش بھی نہیں رہیں گے کہ بھائی امام حسین نے قبول فرما دی. جس کی محبت میں کی ہے وہ آقا ایسے کریم ہے، وہ سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں. تو پھر ہمارا تو معاملہ ہی کیا ہوگا. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا میں اپنے ہر جملے کی تشریح اس لیے کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو کوئی کسی نئے فتنے میں ڈال دے. اب کوئی سوچے سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں، چلو بھائی سنتے ہیں دیکھتے کیسے ہیں. تو کتاب التوحید کے اندر دعوت الاربع کے اندر حافظ ابن کیم، یہ جو ہے نا دیوبندیوں کے امام ابن تیمیہ کے شاگرد، صحیح ہے، حافظ ابن کیم امام ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں. وہ اپنے پیر صاحب کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ پیر صاحب ہی ہوتا تھا. امام ابن تیمیہ دیوبندی کو سردار ہے، ٹاپ کلاس کا، جہاں سے اسے شروع ہوئی دیوبندیت. وہ کہتا ہے کہ ایک بچے اپنے باپ کی قبر پہ جاتا تھا ہر ہفتے. ایک دن نہیں گیا، باپ خواب میں آ گیا، جس روز نہیں گیا اسی رات آ گیا. کہا تم آئے نہیں. تو بچے، ایک عام آدمی کی بات ہوتی ہے، ایک عام انسان کی. بچے نے اپنے باپ سے پوچھا کیا میں آتا ہوں تو آپ کو پتہ لگتا ہے؟ انہوں نے کہا تم آتے ہو تو جب تم دریا پار کرتے ہو اور پل پہ چڑھتے ہو تو میں تمہیں وہاں سے دیکھنا شروع کرتا ہوں، اور تم پل اترتے ہو پھر میں بس چل کے آتے ہو تمہیں دیکھتے رہتا ہوں، اور پھر جو تم مجھ سے بات کرتے ہو جو تم کہتے ہو وہ سب سنتا ہوں، اور پھر جب تم چلے جاتے ہو تو وہاں تک جاتے تک دیکھتا ہوں. جب ایک عام آدمی اپنی قبر میں لیٹ کر آنے والے کو دور تک دیکھ رہا ہے تو امام حسین اپنی تروت کے اندر سے کربلا سے اگر پوری کائنات دیکھ رہے تو عجب کیا ہے. یہ دین تو بڑا پیارا ہے. یہ تو فتنہ پردازیوں نے، اچھا ہے کہ ہم فسادی نہیں ہیں، صحیح ہے، اور ہم بارودی نہیں ہیں، ہم تو درودی اور میلادی ہیں. تو وہ جو وقت ہے نا کہ علمی کتابی، بھائی کون سی کتاب شیطانوں نے بھی تو لکھی ہے.
یہ دعوت الاربع کہ میرے گھر کی لکھی ہوئی تیرے گھر کی لکھی ہوئی شیطان. اب یہ مرتد ہو گیا, اپنے آپ کو مانتا بھی نہیں, ذلیل مرتد ہو گیا نا. کہتا ہے پہلے میں دعوت اسلامی میں تھا, تو پہلے تو اللہ کے بندوں کی جماعت میں تھا. وہ جماعت جو صحابہ کی ہے نا, اس کی جو صحیح تقلید ہو رہی ہے نا صحابہ کی جماعت کی, اور وہ یہی ہو رہی ہے. تو وہ اہل سنہ ہے, وہ اہل سنہ ہے. یوم تبیض وجوہ اہل سنہ, حضور غوث پاک فرماتے ہیں وہ تو بس اہل سنت ہی ہے اور کوئی نہیں ہے. تو پھر تو نے اس کو چھوڑ کے اب بدعت والے راستے اختیار کر لیے, یہ تیری مرضی تیری بدبختی تھی, تو اب کافر ہو گیا. اور کافر تو چھوٹا درجہ ہے, تو منافق ہو گیا. تو جو ہے قاضی صاحب اپنے کمرے میں گیا, برسر مقصد جو بات کہہ رہا تھا میں کہ قاضی صاحب اپنے کمرے میں گیا, رک میں آتا ہوں. 9,000 درہم پہلے لے کر آیا, 3,000 یہ تیرے قرضے کی جو رسول اللہ نے حکم دیا تھا, 3,000 اس بات کے کہ تجھے رسول اللہ نے قاصد بنا کے بھیجا, تو نے حضور کا دیدار کیا اور قاصد بن کے آیا میرے لیے. 3,000 اس لیے کہ تو جا اپنا کچھ کاروبار کر اپنے بیوی بچوں کے لیے کچھ پھل فروٹ کپڑے اپنے لے جا, یہ لے جا, یہ 9,000 لے جا. خوشی خوشی 9,000 دینار لے کے وہاں نکلا. یہاں پر قاضی صاحب انتظار کر رہے ہیں, سب کو لگ رہا ہے کہ ابھی آئے گا نہیں, ابھی آئے گا نہیں, اور یہ نہیں آئے گا تو اور آئے گا تو کہے گا میرے پاس پیسے نہیں ہیں, کچھ نہیں ہوا تو ہتھکڑیاں بنا کے جیل ہو جائے گی. بس لوگ اس کا انتظار کر رہے تھے. وہ پہنچا وہاں پہ, جب وہاں پہنچا تو کیا عجیب ہی منظر, کہا کہ جج صاحب یہ 3,000 دینار یہ لے لیں. اب جج صاحب فوراً حیران پریشان, یہ بھائی رک جا 1 منٹ, پہلے یہ بتا کیا چوری کی تم نے, کہاں چوری کی تھی, کہاں ڈکیتی ڈالی, کس کو لوٹا تمہیں, یہ میرے اپنے, کہاں سے آیا تیرے پاس. تو سب پورا واقعہ سنا دیا. اب جو پورا واقعہ سنا ہے تو جج صاحب نے رک جا بھائی. وہ گئے اپنے کیبن کھولا, 3,000 دینار اب وہ لے کر آئے, 3,000 دینار وہ لے کر آئے. انہوں نے کہا کہ بھائی اس کا قرضہ میں 3 سے میں ادا کرتا ہوں, یہ اپنے تو رکھ لے. اب وہ جس کو قرضہ دینا تھا تو اس کو کہا صاحب یہ کیا آپ کمائیں گے, میں کچھ نہیں کماؤں گا, میں اپنے دوست کو قرضہ معاف کرتا ہوں. اب حضور اس کی مدد کرنے آ گئے تو رسول اللہ نے اس کی تائید کر دی, تو میں حضور کے خلاف تھوڑی جاؤں گا, میں اس کو قرضہ معاف کرتا ہوں, میں قرضہ معاف کرتا ہوں. تو اس نے کہا کہ جج صاحب آپ اپنی رقم رکھ لیں, اس سے میرے دوست نے قرضہ معاف کر دیا ہے اور میں اپنی رقم اٹھا لیتا ہوں. کہنے لگے نہیں بھائی یہ تو میں نے رسول اللہ کے نام پہ نکال دی, تو یہ بھی لے جا تو یہ لے جا. تو یہ درود شریف کی برکت ہے. آپ کسی مسئلے میں شکار ہیں, درود شریف پڑھنا شروع کریں. کتنے آسان سے لفظ ہیں, سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور کریم کسے کہتے ہیں, کریم کی تعریف یہ ہے جو کسی کو چیز دے دے تو پھر واپس نہ لے. تو بس جو مانگیں گے اگر ایک بار مل گیا تو پھر واپس نہیں جائے گا. کریم واپس نہیں لیتے. تو بس آپ نے کیا پڑھنا ہے, سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ویسے آپ الصلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں, جو دل چاہے پڑھ سکتے ہیں, صحیح ہے. صلی اللہ علیہ محمد درود ملے گا. درود تو بہت سارے جو آپ دل چاہے پڑھیں, لیکن آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ پڑھتے ہیں تو اگر آپ اس تعداد میں پڑھتے ہیں تو پھر آقا علیہ السلام کی بھی اسی حالت سے کرم و فضل ہوتا ہے. آپ پڑھیں تو کوشش تو کریں, دیکھیں 10,000 مشکلیں 9,000 ہوں گے, 8,000 ہو گئے, 7,000 ہو گئے, ایک دن 7,000 ہوئے, پریکٹس کریں, دوسرے دن 7.5 ہو جائیں گے, 8 ہو جائیں گے, وقت نکلے گا, عادت بنائیں گے تو 10 تک بھی پہنچ جائیں گے. 10,000 روز پڑھیں, 3 لاکھ مہینے کے اور 36 لاکھ ایک سال کے, اور 3 سال میں وہ سارے پردے ہو جائیں گے. 3 سال میں رسول اللہ کے دربار تک رسائی ہو جائے گی. آج 24 سے 27 میں جب آپ آئیں گے تو آپ کو معرفت ہوگی, تو پھر آپ کو چیز سمجھ میں آ رہی ہوگی. پھر اشک تیرے رواں ہوں گے, آنسو بہتے ہوں گے, حضور کے دیدار ہوتے ہوں گے, آپ کا عالم الگ ہوگا, آپ جاگتے سوتے حضور کو دیکھیں گے. پھر ایک بار کوشش کریں, دل میں ارادہ کریں, نیت کریں, پھر اس کی فکر کریں. اگر خدا نہ خواستہ زندگی میں وفا نہ کی اور ختم ہو گئی تو میں نے جتنا سفر طے کیا یہ میرے رب کو پتہ ہے, لیکن میں نے نیت کر کے سفر تو طے کیا کہ مالک میں نے شروع کیا کام, تو اس میں آسانی کرنے والا, تو آسانی کر دے. تو جب بنی اسرائیل کا بندہ چلا تھا نا گھر سے اور چند قدم چلا وہ مر گیا, تو اللہ نے کہا کہ زمین سے مٹ دی تھی. فرشتے پہلے بار ناپا تو فرشتوں نے کہا تھا یہ تو جہنم ہی ہے, اللہ نے زمین سے مٹ دی. جہاں سے چلا تھا وہاں سے دور کر دیا, جہاں جانا تھا وہاں سے قریب کر دیا. میں نے کہا ناپا تو طور کے قریب تھا اور گھر سے دور تھا. انہوں نے کہا کیا فیصلہ ہے فرشتوں ہمارا, تو فرشتے کہتے ہیں یہ تو جنت ہی ہے, جہاں سے قریب ہوگا وہ جگہ. تو پھر اگر تم پڑھنا شروع کرو گے نا تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا, اللہ تمہاری مدد فرمائے گا. اب سنو بھائی آیت سنو, پھر تم اس کے آگے چلتے ہیں. آیت یہ ہے
الف لام را. ہم نے پہلے الف لام میم کی تفسیر بیان فرمائی تھی، اور جو الف لام میم کی تفسیر ہے اسی کے اندر میم کی جگہ رے سمجھ لو بس. وہاں میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، یہاں رے سے مراد رسالت ہے. ویسے مفسرین نے اپنے علم کے مطابق بہت ساری تفسیر لکھی ہے، اس کی بہت ساری تفسیر لکھی ہے، لیکن سب نے اپنے علم کے مطابق لکھی ہے. خدا نے اس کی جو لکھی ہے وہ خدا ہی جانے. خدا کے پاس جو محفوظ ہے اور جو مصطفیٰ کو پتہ ہے وہ کسی کو نہیں پتہ. کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. یہ وہ کتاب ہے جو مضبوط اور مستحکم بنا دی گئی ہے، جس کی آیتیں پھر ان کی وضاحت کر دی گئی ہے. کتاب کو پہلے مضبوط و مستحکم بنایا، پھر ان کی وضاحت کر دی گئی. بڑے دانا اور ہر چیز سے باخبر کی طرف سے، اس کی طرف سے اللہ کی طرف سے. بڑے دانا، بے شک میں تمہیں اس کی طرف سے ڈرانے اور خوشخبری سنانے والا ہوں. بے شک کہ تم عبادت نہ کرو. اچھا اب یہ آیت ہمارے سمجھنے کے لیے، اللہ تعبدو الا اللہ، اللہ تعبدو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. تو یہ ہے کہ تم عبادت نہ کرو مگر صرف اللہ کی. بے شک میں تمہیں اس کی طرف سے ڈرانے اور خوشخبری دینے والا ہوں. ہم تو اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، ایسا ہی ہے. پھر مسلمانوں کے لیے اگر آیت اتر رہی ہے تو کیوں وہ تو اللہ کی بات کرتے ہیں؟ وہ کب بتوں کو پوچھتے ہیں؟ وہ لات و منات کو تو پوچھتے نہیں، وہ عزا کو تو پوچھتے نہیں، حبل کو تو پوچھتے نہیں. پھر یہ کیا معاملہ ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ میں نماز تو رب کے لیے پڑھتا ہوں، روزہ تو رب کے لیے رکھتا ہوں، زکوٰۃ اور حج یہ تو رب کے لیے کرتا ہوں. اس کے علاوہ باقی سارے کام میں میرا دل چاہ رہا تھا، میں اپنے دل کی پیروی کرتا ہوں، رب کے احکام کی پیروی نہیں کرتا، میں اپنے دل کی پیروی کرتا ہوں. تو جب بندہ اپنے دل کی پیروی کرے تو اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو قرآن میں نہ فرمایا ہے کہ وہ جو اتباع کرتے ہیں اپنے نفس کی، اپنی خواہشات کی، اپنے ہوا کی. یار میرا دل چاہ رہا تھا، میرے دل نے کہا، میرے دل نہیں چاہا. تو جب آپ اپنے دل کی کرتے ہیں نا تو پھر اللہ کی نہیں ہوتی، دل کی ہوتی ہے. کامل ہونے کے لیے جو میرا دل کہے نا وہ میں نہیں کروں گا، جو دل کہے وہ نہیں کریں، آپ کامل ہو جائیں گے. غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علالت کے اندر بستر پر ہے، لیکن ہر وقت فکر ہوتی ہے کہ بندوں کیسے کلمہ پڑھائیں. طبیب آیا، بڑا زبردست طبیب تھا، بڑا مقام حاصل کیا بس نے طب میں. طبیب سے پوچھا تو نے مقام کیسے حاصل کیا؟ طبیب کہنے لگا میں نے یہ مقام اس طرح حاصل کیا کہ بس جو میرا دل کہتا میں وہ کرتا ہی نہیں، میں نے نہیں کیا کبھی، اس لیے مقام مل گیا مجھے. تو اب طبیب کیا کہہ رہا ہے؟ طبیب سے کیا کہہ رہا ہے غریب نواز؟ کہہ رہا اچھا بتا تیرا دل چاہتا کلمہ پڑھنے کو؟ نہیں. تو نے ابھی تو کہا ہے کہ جو تیرا دل نہیں کرتا میں وہ کام کرتا. اب تیرا دل کلمہ پڑھنے کو نہیں کرتا تو پڑھ لے، اب تو پڑھ لے. اب طبیب پھنس گیا. طبیب نے کہا اب بابا جی نے پکڑ لیا ہے، اب تو میں پھنس گیا، اب تو کوئی چارہ نہیں، کلمہ پڑھنا پڑے گا. چلو ابھی پڑھ لیتا ہوں، بعد میں کر جاؤں گا. اب بابا جی نے اس کی کیفیت دل کی پہچان لی تو یہ اللہ کے بندے دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں. کہنے لگے وہ نہ کر جو تیرا دل کہہ رہا ہے، وہ کر جو دل نہیں کہہ رہا. سچی پڑھ، جھوٹی نہ پڑھ. تو اس نے سچا کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا. کہ جب دیکھ لیا نا کہ سامنے والا بھی ایسے ہی پکا مسلمان ہے تو مسلمان ہو گیا. تو ہم نے دل کی کرنی نہیں ہے. پھر اللہ نے فرمایا وَنَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. اب کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور یہ کہ مغفرت طلب کرو اپنے رب سے سچے دل سے، متوجہ جاؤ اس کی طرف، تو وہ لطف اندوز کرے گا تمہیں زندگی کی راحتوں سے. جو استغفار کرتے ہیں اللہ ان کو زندگی کی نعمتوں سے لطف اندوز کر دیتا ہے. استغفار کرنے والے کو اللہ زندگی کی نعمتوں سے لطف اندوز کر دیتا ہے. اور مولا علی فرماتے ہیں، حضور بھی فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے، خوشخبری ہے اس کے لیے جس کے نام اعمال میں کثرت سے استغفار ہے. تو خود نبی پاک فرماتے ہیں میں دن میں 200 بار اپنے رب سے استغفار کرتا ہوں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
معصومین کے امام ہیں، معصوم نہیں ہیں، معصومین کے بھی امام ہیں. جب ان کا یہ عالم ہے تو وہ 200 بار کرتے ہیں. کتنی بار بس کوئی کام ہی نہیں چاہیے. بندہ استغفار کرے، کلمہ پڑھے اور درود پڑھے بس. اور استغفار کر لے میرے بندہ اور کلمہ پڑھ لے گا ایک متعین تعداد کے بعد، بس جتنا وقت ملے پھر باقی سارا دن بس درود پڑھے. تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی زندگی کی راحتوں سے اچھی طرح مقررہ میعاد تک عطا کرے گا ہر زیادہ نیکی کرنے والے کو اس کی نیکی کا زیادہ ثواب. اور اگر تم یوں ہی روگردانی کرتے رہے تو تمہیں اندیشہ ہے کہ تم پر بڑے عذاب کے دن سے اللہ کی طرف ہر ایک کو لوٹ کر جانا ہے. اللہ ہی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے اور ہر چیز کو رکھنے والا ہے. چاہیے اور وہ دلوں کی بات سب جانتا ہے. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وہو علیم بذات الصدور. وہ دل میں جو تیرے خیال گزرتا ہے نا وہ اسے بھی جانتا ہے، وہ سب جاننے والا ہے. تو یہاں پر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو. یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی ہے. اور شریک کیا ہے؟ میں بتوں کی پوجا نہیں کرتا لیکن میرا دل کہہ رہا تھا جیسا میں یہ کرتا. اللہ حضور فرماتے 2 آواز بدترین آواز ہے شیطانوں کی آواز ہے، ایک نوحے کی، ایک گانوں کی. جب ہمارے کوئی مر جاتا ہے تو ہم پیٹ پاٹ نہیں کرتے، ہم روتے دھوتے نہیں، بڑی تیز آواز میں رونا دھونا ہوتا ہے، بہت رونا دھونا مچتا ہے. اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی سنی شیعہ کا، رونا دھونا سب کے یہاں چلتا ہے. کوئی چپ کرا تو کہ لوگ اس کو عجیب کر، جس کا مرا ہے وہ تو روئے گا ہی. ہاں تو رونا سنت ہے، رونا فطرت بھی ہے، لیکن بغیر آواز کے. آواز سے رونا شیطانی عمل ہے، آواز سے رونا شیطانی عمل. اب اسی طرح سے ہمارے گھر میں شادیاں ہوتی ہیں تو گانے بجتے ہیں. اب کوئی منع کرے، کوئی سمجھائے تو ہم کہتے ہیں کیا مطلب یہ تو گھر بنا دیں، کہ مطلب گانے نہیں بجیں گے تو وہی تو گھر ہو جائے گا، گانے بجیں گے تو ہی ہوگا. اللہ کے رسول جس بات سے منع کر رہے ہیں، اللہ جس بات سے منع کر رہے ہیں، ہمیں تو وہیں تو گھر بنا دیں گے شادی کے گھر کو. گانے بھی نہیں بجائے بچے، یہ بچوں کی خوشی ہے، بچے ناچ رہے ہیں، لڈیاں ڈال رہے ہیں، بچوں کی خوشی. یہ کیسی خوشی ہے جو اللہ کے رسول کو ناراض کیا، اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر کے ہو رہی ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کی بات کرتے ہیں. نہیں، اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کی بات کرو، کسی سے شریک نہیں کرنا ہے. تو یہ کیسے کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ بغیر بچوں کی خوشی ہے، گھر والوں کی خوشی ہے. کیا گھر والوں کی خوشی ہے؟ تو نے اللہ کے احکام کو چھوڑ دیا جو قرآن میں فرما رہا ہے. تو ہم ایسے بہت سارے کام کرتے ہیں. جب ہم غور کریں گے نا اس کے بعد کہ میرے دل میں کیا کیا خیال آ رہا ہے، تو پھر جب ہم غور کرنا شروع کریں گے تو پھر ہمیں سمجھ میں آنے لگے گا. بس قرآن خود فرما رہا ہے افلا یتدبرون فی القرآن. کیا تم قرآن پہ غور نہیں کرتے؟ مسئلہ یہ تو ہم قرآن پہ غور نہیں کرتے، ہم قرآن میں غور نہیں کرتے. جس کو ہم نے غور کیا اس کو مسئلہ حل ہو جائے گا. اب اس کے بعد سرکار غوث پاک نے فرمایا 2 ہی دعا مانگو. یہاں آیت بھی یہی ہے وَأَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ تُوبُوا إِلَيْهِ. تم اپنے رب سے توبہ کرو نا، یعنی میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ گزشتہ گناہوں سے استغفار کرو، آئندہ گناہ سے توبہ کر لو. حضور غوث پاک فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں تو 2 ہی بات کر. ایک، یا اللہ میرے پچھلے گناہ بخش دے. دوسری، بس 2 دعا کرنی ہے. کتنی چھوٹی سی دعا بتائی آپ کو. نماز پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، جو بھی کرو 2 ہی دعا مانگنی اللہ سے. کون سی؟ کہ اللہ میں پچھلے سارے گناہ بچا لے، معاف کر دے، اور آگے گناہ کرنے سے بچا لے. بس یہ 2 دعا مانگو، اس کے بعد کوئی دعا نہیں مانگ. اگر تجھے یہ 2 دعا قبول ہو گئی، پچھلے سارے معاف ہو گئے اور آگے گناہ کرنے سے بچ گیا تو اللہ کا ولی ہو جائے گا. کیا شان ہے سرکار غوث پاک، یہ کیا حکمت بھری بات ہے. تو اللہ کا ولی ہو جائے گا. پھر تو جس پہ بھی ہاتھ اٹھا دے اللہ اس کے حق میں تیری دعا قبول، اللہ اس کے حق میں تیری دعا قبول کر دے گا. کیسی شان ہے. تو یہاں پہ بھی قرآن میں کہہ رہے ہیں استغفار کرو، آئندہ گناہ سے توبہ کر لو. اور ہمیشہ اس بات پہ رہو کہ اللہ تم نے ایک مقررہ میعاد تک دنیاوی راحت و سکون سے لطف اندوز کرے، اور ہر نیکی زیادہ کرنے والے کو آخرت میں زیادہ ثواب اجر ہے. اب جو بھی نیک کام کریں، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، مومن ہو، تو ہم اسے ادا کریں گے ایک نیکی پاکیزہ زندگی، ایک نیک اور پاکی زندگی. اب ایک مسئلہ یہاں پر لکھا ہے اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. وہ فرماتے ہیں، یہ بھائی ابن کثیر میں یہ لکھی ہے روایت ابن کثیر نے، اور ان کی جلد 2 ہے، اور میں 11 سے 12 سورہ ہود کی تفسیر پڑھ رہا ہوں. تو آپ کو حوالہ دیکھنا تو اس میں ضرور دیکھیے گا. فرماتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
جس نے برائی کی اس کی برائی لکھی جاتی ہے اور جس نے نیکی کی اس کی 10 نیکی لکھی جاتی ہے. جس نے برائی کی اس کی ایک برائی لکھی جاتی ہے اور جس نے نیکی کی اس کی 10 نیکی لکھی جاتی ہے. اگر دنیا میں ایک کی گئی برائی کی سزا مل گئی, ایک برائی کی تھی اس کی سزا مل گئی, تو 10 نیکیاں باقی رہتی ہیں. دنیا ایک نیکی کی تھی, ایک بندے نے ایک نیکی کی اور ایک ہی گناہ کیا, فرض کر لیتے ہیں سمجھانے کے لیے تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے, کیونکہ بہت سارے یہاں پر نوجوان بھی ہیں تو ان کے لیے بات سمجھ آ جائے, بچوں کو سمجھ میں آئے. میری بات یہ ہے کہ اگر تم نے دنیا میں ایک ہی نیکی کی اور ایک ہی برائی کی تھی تو ایک برائی کی سزا دنیا میں مل گئی تو تیری 10 نیکی باقی رہے گی. اور اگر تو ایسا نہیں ہوا, اسے ایک برائی کی سزا تجھے ملی نہیں, یہاں پہ تو نے گناہ بھی کر لیا اور تجھے کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچی اس کے بدلے, تو پھر قیامت کے دن وہ ایک نیکی سے ایک برائی مٹا دی جائے گی, تو تیرے پاس 9 نیکی باقی رہے گی. صحیح ہے, اس میں سے ایک نیکی لے لی جائے گی اور ایک برائی مٹا دی جائے گی. تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں نا, جب تو کوئی گناہ کر لے, کوئی غلطی ہو جائے, گناہ سرزد ہو جائے, فوراً نیکی کر لے. فَإِذَا سَأَلْتَ فَحُسْنًا, جب تم سے کوئی برائی ہو جائے تو فوراً نیکی کر لو. کیوں؟ وہ نیکی اس برائی کو مٹا دے گی, 9 باقی بھی رہ جائیں گے. مذاق کر لیا, جھوٹ بول دیا, کہیں استغفر اللہ, میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں, میں نے غلط بات کہہ دی تھی, مذاقتاً یہ سے کہہ دیتا, یہ تو مذاق میں ہو رہا ہے, شگل کہہ دیا میں نے, فوراً اسی مجلس میں توبہ کر لیں. جب آپ کہہ دیں گے تو وہ اس کی مٹ گئی اور 9 باقی بھی رہ جائیں گی. اب آگے کیا کہتے ہیں, اور اگر لے لی جاتی ہے تو اس طرح 9 باقی بچ جاتی ہیں. پھر فرمایا کہ وہ شخص ہلاک ہوا. اب یہ جملہ سننے کا ہے. ابن مسعود رضی اللہ فرماتے ہیں, حضور کے اتنے لاڈلے اور ایسے مفکر قسم کے صحابی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص ہلاک ہوا جس کی اکائیاں اس کی دہائیوں پر غالب آ گئیں. اکائیاں دہائیوں پر غالب آ گئیں. اگر تو 11 گناہ کرے گا اور ایک نیکی کرے گا تو وہ 11 غالب آئیں گی, کیونکہ 10 تو نیکی تھی, 10 سے 10 مٹ جائیں گی, ایک اوپر آ جائے گی. تو جس کی اکائیاں اس کی دہائیوں پہ غالب آ گئیں وہ شخص ہلاک ہو گیا. تو اللہ سے دعا کریں کہ ہمارا نام اعمال جب کھلے تو ہماری اکائیوں پہ دہائیاں غالب آئیں. ہم دہائیوں کی کتنا آسان ہے نیکی کرنا, لیکن ہم گناہ بھی اس کی زیادہ اسپیڈ سے کرتے ہیں, ہم احساس نہیں ہوتا. اب سنیں بھائی, ایک مسئلہ سن لیں. میں بھی پرسوں بیان کر رہا تھا تو میں آپ کو بتا رہا تھا, یہاں پر بات آ گئی تو اس آیت کے ضمن میں مسئلہ سمجھ لیا. ایک شخص کافر مرنے لگا, ایک کافر کو موت آنے لگی, مرنے لگا, تو اس نے مرتے وقت خواہش کا اظہار کیا کہ مجھے مچھلی کھانی ہے. خواہش کا اظہار کیا مچھلی کھانی ہے. اس کی زندگی میں ایک ہی نیکی باقی تھی, بس وہ کافر کی زندگی میں ایک نیکی باقی تھی, اور اس وقت پوری سلطنت میں کہیں مچھلی نہیں تھی, پوری سلطنت میں کہیں مچھلی نہیں تھی, اور نیکی ایک باقی تھی. اس کافر نے, امیر و کبیر شخص نے پوری سلطنت میں ڈھونڈ مچوا دی, کہیں کو مچھلی نہیں ملی. اللہ نے آسمان سے فرشتہ بھیج دیا, جاؤ اور جا کے مچھلی دے, انسانی روپ میں جا اور بیچ, تو کسی طرح سے اس کے غلام کو دے تاکہ وہ لے کے جائے اور پکا کے کھلائے. فرشتہ آ رہا تھا مچھلی لے کر, دوسرا فرشتہ ملا تو کہنے لگا کہ یہ کیا, یہ کیا؟ تو فرشتہ کہنے لگا کہ ایک کافر کی ایک نیکی باقی ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کے بدلے دنیا میں اس کی آرزو پوری کر دے گا تاکہ آخرت میں کیونکہ نیکی نہ رہے. اسی لیے میں مچھلی ہے نہیں, اس کی آرزو مچھلی کھانے کی, تو میں مچھلی لے کے جا رہا ہوں. اب ایک مسلمان وقت وصال آنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مرض میں مبتلا کر دیا. تو فرشتہ ہے نا اس کو مبتلا کرنے کے لیے, تو وہی فرشتہ ملا. انہوں نے کہا یہ کیا؟ کہنے لگے اس مسلمان کا ایک ہی خطا باقی تھا, باقی ساری نیکیاں ہیں, بس یہی ایک گناہ باقی تھا, تو اللہ نے اس کو اس مصیبت میں مبتلا کر دیا, اس سے یہ گناہ ختم ہو گیا. اب جب یہ اللہ سے ملاقات کرے گا تو گناہوں سے صاف ہوگا, بغیر گناہوں کے نیکیوں کے ساتھ ملاقات کرے گا. اب ذرا ایک مسئلہ سنیں. آقا علیہ السلام فرماتے کہ میرا رب فرماتا ہے, رسول اللہ فرماتے میرا رب فرماتا ہے کہ اگر مجھے مسلمانوں کی دل آزاری کا خیال نہ ہوتا, رب فرماتا ہے, یہ رب کہہ رہا ہے, تو میں کافروں کے ٹوائلٹ, باتھ روم اور زینے سونے اور چاندی کے بنا دیتا. میں ان کے زینے بھی سونے چاندی بنا دیتا, ان کے باتھ روم بھی سونے چاندی کر دیتا. لیکن مسلمان یہ منظر دیکھ کر نا بڑے شکستہ دل کے ہو جائیں گے, ان کے دل ٹوٹنے لگیں گے, اس لیے جو ہے نا انہوں نے اس بات کا
جو ہے ادراک نہیں کیا، اللہ نے ایسا کیا نہیں، ورنہ ہر شخص بریگیڈ ہوتا، اور مسلمانوں میں غربت ہوتی، فاقہ ہوتا۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، کیونکہ اللہ نے بنائی کافروں کے لیے دنیا کو جنت ہے، تو یہ گرم ماحول بھی ان کے لیے جنت ہے، کیونکہ جہنم کی گرمی سے زیادہ خطرناک ہے۔ اور جو مسلمان اے سی میں رہ رہا ہے، اے سی کار میں چلتا ہے، مزے کے کھانے کھاتا ہے، ارب پتی ہے، پھر بھی جنت کی نعمت یہاں کی نعمت کیوں کرنے نا کروڑوں گنا افضل ہے، کہ کچھ ہے ہی نہیں۔ تو اسی لیے وہ جتنی بھی اے سی میں رہے، وہاں کی ٹھنڈک اور وہاں کا مزہ، وہاں کی لطافت وہ پھر افضل ہے۔ تو یہ قید خانہ ہے، یہ پھر بھی قید خانہ ہے، وہ اربوں پتی ہے پھر بھی قید خانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، جو اس کی طرف سے آتی ہے نا مصیبت، اس پہ راضی ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم راضی نہیں ہوتے، ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم راضی نہیں ہوتے، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے ہم راضی نہیں ہوتے۔ اگر ہم راضی ہو جائیں نا تو بہت آسان ہو جائے۔ بس یہ کیونکہ ایک تربیتی نشست ہے، اس لیے آپ کو بتاتا ہوں کہ اپنے دل کو دنیا سے دور کرنا، جو نہیں ہے کسی کی چیز دیکھ کر پریشان نہیں ہو، تو اس کے پاس ہے اور میرے پاس نہیں ہے، کوئی بات نہیں، اس کے پاس ہے اور آپ کے پاس نہیں ہے۔ آپ کا رب بڑا کریم ہے، اس کے فیصلوں پہ خوش ہو جائیں کہ کیا حکمت والا فیصلہ کیا اس نے، کہ اسے تو دیا مجھے نہیں دیا۔ آپ کو نہیں سمجھ میں آئی اس کی حکمت، لیکن آپ اس شخص کی طرح تو ہو سکتے ہیں جو ان پڑھ تھا لیکن اللہ کے کلام سے محبت کرتا تھا، فجر کے بعد قرآن شریف کھولتا اور پڑھتا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، مالک مجھے پتا نہیں اس میں کیا لکھا ہے، مجھے پڑھنا بھی نہیں آتا، لیکن جو تم نے لکھا ہے سچ لکھا ہے، تیرا کلام سچ ہے، تیرا کلام سچا ہے، مالک تو سچا ہے، تیرا کلام سچا ہے۔ اللہ کے کلام سے محبت تو کرتا ہے، آپ کو حکمت سمجھ نہیں آئی، لیکن مالک مجھے سمجھ میں تو نہیں آئی کہ اسے کار دے دی اور مجھے سائیکل بھی نہیں دی، ایک سائیکل تھی وہ بھی چوری ہو گئی، کچھ مال تھا وہ بھی نہیں ہے، مجھے حکمت تو سمجھ میں نہیں آئی، لیکن میرے رب میں یہ جانتا ہوں کہ یہ تیرا فیصلہ بڑی حکمتوں والا ہے، اس میں ضرور میرے لیے کچھ خیر ہوگا جو تو نے کیا ہے، میں تیرے فیصلے پہ راضی ہوں۔ اللہم رضیت باللہ ربنا۔ امام یہ کہتے ہیں نا رضا بقضا تسلیم الی الامر، امام جو کربلا گئے تو اللہ کی رضا میں راضی ہیں، کیا تقدیر نہیں بدل سکتے تھے؟ جب غریب نواز ایک اشارہ کریں تو آنا ہے ساگر پورا اتنا بڑا دریا کوزے میں آ جائے، ایک لوٹے کے اندر آ جائے، تو غریب نواز سے کروڑوں گنا افضل ہے امام حسین، خون رسول ہیں، وجود جسم رسول ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میرا گوشت پوشت ہے حسین حسن، میرے وجود رسول کے دو حصے ہیں، ایک حسن ایک حسین ہے، کوئی عام بات تو نہیں ہے، رسول اللہ کے وجود کے دو حصے ہیں، سر سے لے کے ناف تک حسن ہے اور ناف سے لے کر پاؤں تک ناخنوں تک حسین ہے، میری شباہت ہے، تو میرے لگتا جگہ نہیں ہے، یہ میرے لاڈلے ہیں، یہ میرے پیارے ہیں، تو کیا امام حسین کہہ دیتے کہ اے فرات ادھر آ جا، تو فرات نہیں آتی؟ ارے خود پانی کا فرشتہ حسین کے پاس آ کے ایڑیاں رگڑ رہا ہے، لوگ پیاسے ہوتے تو ایڑیاں رگڑتے ہیں، یہاں پانی کا فرشتہ، فترس بھی آیا ہوا ہے، کربلا کا میدان ہے اور فترس بھی آیا ہوا ہے، پانی کا فرشتہ بھی آیا ہوا ہے، جبریل امین بھی آئے ہوئے ہیں، ہوا کا فرشتہ آیا ہوا ہے، آگ کا فرشتہ آیا ہوا ہے، فرشتے ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، حسین اگر تم حکم کرو، حسین اگر تم حکم کرو، اے حسین تم کہہ دو ایک بات، سارا فرات یہاں آ جائے گا، تم کہہ دو ایسی ہوا چلے کہ ان کی تنابیں خیمے سب اڑا دوں، ان کو پورا لشکر اڑا کے لے جاؤں، نہیں، حسین تم کہہ دو آگ لگا دوں ان سب کو ختم کر دوں، نہیں، فترس آیا، میں وہ فرشتہ ہوں جس کا یہ مقام آپ کے دم سے ہے، اللہ نے مجھے سزا دی، جبریل آپ کی ولادت کی مبارکباد دینے رسول اللہ کے پاس آ رہے تھے، میں راستے میں ملا، بچپن کا واقعہ جب حسین پیدا ہوئے، جس روز 3 ہجری 4 شعبان 3 شعبان کو 4 ہجری میں امام حسین پیدا ہوئے، تو جو ہے جب آ رہے تھے نا جبریل امین مبارکباد دینے کے لیے، یا رسول اللہ آپ کے حسین کی مبارکباد، اللہ نے اس کا نام حسین رکھا ہے، تو شبیر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ عبرانی نام ہے، ہارون علیہ السلام کے بیٹے کا نام شبیر تھا، ایک کا شبیر ایک کا شبر، بڑے کا شبر تھا چھوٹے کا شبیر تھا، تو جو ہے آپ نے بڑے کا حسن رکھا یعنی شبر اور چھوٹے کا حسین رکھا یعنی شبیر۔
تو آئے تو راستے میں آئے تو خطرہ فرشتہ مل گیا. انہوں نے کہاں جا رہے ہو جبرائیل؟ انہوں نے کہا ایسی سی بات ہے. انہوں نے کہا جبرائیل مجھ سے خطا ہو گئی, اللہ نے میرے پر جلا دیے, میرا مقام ملکوتیت چھین لیا اور مجھے دنیا میں اس طرح معذور کر کے پھینک دیا. جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے ہو تو میرے لیے سفارش کرنا. آقا علیہ السلام نے فرمایا اس فرشتے کو لے کر آؤ جبرائیل اور اس کو کہو کہ اپنے جسم کو میرے حسین سے مس کر لے. میرے حسین کا وجود اثر ایسا ہے کہ اگر وہ فرشتے کو لگ گیا تو اس کو وہ مقام دے دے گا. تو جب وہ ملا نا, فرشتے نے جسم رگڑا تو فرشتے کے پر صحیح ہو گئے, سارے معاملات صحیح ہو گئے, فرشتہ بالکل صحیح ہو گیا. تو فرشتہ جب گیا نا تو اس کی منزل سے اوپر منزل ملی تو پوچھنے لگا مالک یہ کیوں؟ انہوں نے کہا جب میں نے تجھے بنایا تھا جو منزل دی وہ تیرے لیے تھی, اب تجھے حسین نے دی ہے, یہ اس سے بھی اوپر دی ہے, یہ حسین نے دی. وہ فرشتہ بھی وہاں پر ہے, رو رہا ہے حسین. تمہیں ایک بار ہے امام حسین کربلا کے بن لیکن ہاتھ نہیں دی کسی کو, کوئی کرامت نہیں دکھائی, قوت ہویا زور نہ لائے. زور لگاتے نہیں اللہ والے, بیٹھے من رضا. وہ جملہ ہے نا رضا بقضا تسلیم میرے رضا, اس کی رضا پہ میں راضی ہوں. یہ ابراہیم کیسے بیٹے ہیں, محمد مصطفیٰ کے ایسے لال ہیں. ابراہیم نے تو سوال کیا تھا کوئی خلیل کو بھی جلاتا ہے, وہ خلیل جلنے سے ہی منع کرتا ہے. یہ وہ ہے جو کہہ رہے ہیں مسئلہ جدونی انشاءاللہ من الشاکرین. جب یہ چھری چلے گی نا تو پالنے والے تو مجھے شکر کرنے والا پائے گا. تو امام حسین نے شکر کی انتہائی منزلوں پہ جا کر وہ مقام کی, وہ سجدہ کی ادا کیا ہے, وہ سجدہ کیا ہے کہ بس حد کر دی, اب اس کا حق ادا نہیں سکتا. ساری کائنات مل کر بھی نا خراج تحسین پیش کرے نا تو امام حسین کا حق ادا نہیں سکتا. تو پھر جو یہاں کے بیٹھ گیا, سو گیا, آ گیا کسی طرح سے بھی, اگر جماعت میں آپ آخری رکعت میں بھی آ جائیں تو آپ یہی کہتے ہیں نا میں جماعت سے نماز پڑھی, جماعت مل گئی نا آپ کو, آخری رکعت میں بھی آ گئے نا تو جماعت مل گئی, آ کے بیٹھ گئے. یہ آپ کی بد نصیبی کہ آپ سے تکبیر اولیٰ چھوٹ گئی, یہ بہت بڑی محرومی ہے, لیکن پھر بھی جماعت مل گئی آپ کو, جماعت تو مل گئی, یہ بات تو ماننی پڑے گی. اسی طرح سے آپ آ گئے اس وزن میں بیٹھ گئے. اب جو بیٹھ گئے تو اللہ کی جو رحمت ہے وہ حسین کے محبان کے لیے, وہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں, یہ میں نہیں فرما رہا, وہ مات علی حب آل محمد ماتا شہید, جو میرے آل کی محبت میں مرا. تو آپ آئے کیوں ہیں؟ حسین سے کوئی دشمنی تو نہیں ہے نا آپ کو, اس کی محبت کھینچ کے لائی نا, اتنی دور دور سے سفر کر کے جو آ رہے ہیں آپ تو اس کی محبت میں تو آئیں. تو حضور فرماتے ہیں وہ مات علی حب آل محمد ماتا شہید, جو میرے آل کی محبت میں مر گیا نا, جس کے سینے میں یہ محبت ہو وہ مر گیا. ارے راستے میں تھا مر گیا, منزل پہ نہیں پہنچا, وہ بھی شہید ہے, وہ بھی شہید ہے. جو آ جائے وہ شہید نہیں ہوگا. اجرکم من اللہ علی لعنۃ اللہ قوم الظالمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد حبيب الله محمد الناظم الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم.